अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे और हमने एक सिलसिला शुरू किया है पॉडकास्ट करने का और हमें ज्वाइन किया करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर रियाज भट्टी साहब। प्रोफेसर डॉक्टर रियाज भट्टी साहब एक जाना पहचाना नाम है जब हम साइकेट्री की बात करते हैं, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। और हमारा ये सिलसिला शुरू करने का मकसद ये है कि हम जो मेंटल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस है, जो मेंटल वेल बीइंग है, जो मेंटल हेल्थ के मसाइल हैं, जो ज़हनी सेहत है, जो ज़हनी सेहत के साथ जुड़े हुए स्टिग्माज हैं, या जो डे टू डे ज़हनी सेहत के बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हैं, वो आम आवाम तक पहुँचाएँ, पब्लिक तक पहुँचाएँ और जो हमारे देखने सुनने वाले हैं उन तक पहुँचें। और उसके साथ साथ हम अपने इस सिलसिले को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हमारा एकेडेमिया के ऊपर होगा, जो हम प्रोफेसर साहब के जो नॉलेज है और वो चीज़ें हैं हम उनको महफूज करते जाएंगे ताकि जो हमारे आने वाले साइकेट्री में लोग हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और जो दूसरा हिस्सा है वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम बात किया करेंगे प्रोफेसर साहब के साथ। और हमारा इस प्रोग्राम या इस फोरम का नाम है मेंटल हेल्थ फोरम विद प्रोफेसर डॉक्टर रियाज भट्टी साहब। तो आइए चलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर रियाज भट्टी साहब की तरफ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक है जी, अल्लाह का एहसान। सर हमने ये सिलसिला शुरू किया है मेंटल हेल्थ के ऊपर और जैसे ही हमने सिलसिला शुरू किया तो फौरन से रमज़ान जो है वो शुरू हो रहा था और रमज़ान और ज़हनी सेहत के जो मसाइल हैं ये आपस में बड़े इंटरकनेक्टेड हैं। और लोग जो है वो जब किसी को ज़हनी सेहत के मसाइल होते हैं ही गोज़ टू साइकेट्रिस्ट और वो जब उसके पास जाता है तो उसको डे टू डे दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। जी 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 बिल्कुल। तो हमने सोचा कि हम रमज़ान और ज़हनी सेहत या जो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं उनके केयर गिवर्स के लिए ये पहला जो है वो सेशन वो करते हैं। तो आप सर हमें थोड़ा सा बताएं कि जो लोग डॉक्टर के पास आते हैं ज़हनी सेहत के ज़हनी मसाइल के इलाज के लिए और वो दवाई ले रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उनके लिए रमज़ान का इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या पड़ता है? पहला तो हमें सर ये बताएं कि उनको जो दवाई है, जो मेडिकेशन है, उसको किस तरह मैनेज करना है, केयर्स गिवर्स जो हैं उनको क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में सर ब्रीफ करें। अच्छा, इसमें एक सवाल तो पहली बात तो ये कि रमज़ान की सबको मुबारक और उम्मीद है कि हम सबको इसके फैज़ व बरक़ात इंशाल्लाह मिलें। जो एक अहम सवाल मरीज़ हमारे पूछते हैं रमज़ान के महीने में या उसके शुरू होने से पहले कि जी हम दवाई को कैसे लेंगे। जी, दवाई ज़्यादातर होती है सुबह शाम पे या एक वक्त। एग्जैक्टली। तो जो दवा है उसको हम मरीज को ये गाइड करते हैं कि इसको सहर और अफ्तार पे वो एडजस्ट कर ले। सही हो गया। अगर तो ये समझता है कि अफ्तार के बाद उसको 3-4 घंटे का सोने का मौका मिल सकता है तो वो अपनी रात की दवाई उस वक्त भी ले सकता है जी। वरना कहीं बेहतर हो कि वो जो रात की उसकी दवा है वो उसको सहरी के औकात पे ले जाए। सही। ताकि सहरी के बाद वो दवाई ले, फिर नमाज फजर के बाद अगर वो सोना चाहे तो एट स्ट्रेच 5-6-7 घंटे उसकी नींद पूरी हो सकती है। तो इस तरह से दवाई को तो वो एडजस्ट कर सकते हैं। सही हो गया। दूसरा इसमें ये भी है कि रमज़ान के महीने में हो सकता है कि दवा की वो मिकदार भी उसको ना चाहिए हो, क्योंकि जहाँ और बहुत सारे फैज़ व बरक़ात हैं उसमें ये भी है कि दवाई की जो क्वांटिटी आप ले रहे होते हैं उसमें भी एक तरह का एतदाल आ जाता है रोज़े की हालत में। जी। अच्छा सर, ये तो बात होगी हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए। एंड व्हेन इट कम्स टू केयर गिवर्स जो कि क्रॉनिक किस्म की इलनेसेस हैं, मेंटल एलिमेंट्स हैं, उनमें मरीज को आपको पता है कि कंटिन्यूस किस्म की एक वॉच रखना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, या बाकी सारे मामला हैं। तो केयर गिवर्स के लिए कोई जनरल किस्म की अगर मैसेजेस हों कि जो लोग जिनके घर में ज़हनी अमराज के लोग मौजूद हैं, जिनको ज़हनी अवारिस लाक हैं, उनके लिए कुछ अगर आप मैसेज देना चाहें। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना पाकिस्तान या इस तरह के जो ममालिक हैं हमारे अभी डेवलपिंग, तो ये है कि मरीज बेचारा बहुत हद तक फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जी। हमारा सिस्टम भी अब भी कह लीजिए कि बहुत सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो मिलजुल के रहते हैं। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। उसमें ये होता है कि मरीज अकेले की वो सेल नहीं होती। जी बिल्कुल। ये जो नफ्सियाती मरीज होता है, जहनी मरीज होता है, बाज़ हालतों में उसकी जहनी कैफियत ऐसी होती है कि वो अपनी ज़िंदगी के हवाले से बहुत सारे फैसले खुद नहीं कर सकते। और घर वालों को जब अगर उसकी कैफियत इस तरह की है कि वो मुनासिब फैसले नहीं कर पा रहा तो घर के अफराद जो हैं जिम्मेदार उनको फैसला करना होता है कि इसको इलाज की ज़रूरत है और कैसे इसको इलाज दिया जाए और किस डॉक्टर के पास इसको लेके जाया जाए। लेकिन ज़रूरी है कि हमारे जो मरीज़ हैं वो कुछ महीनों दवाई खाएं ताकि उनका जो मर्ज है वो एक तरह का ख़त्म हो। बिल्कुल। होता वगरना ये है कि जब मरीज़ को 2-4 हफ्ते में आराम आना शुरू ही होता है तो फिर कहते हैं जी कि अब दवाई बंद कर दीजिए, क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट एक तरह का है कि ये अंग्रेज़ी दवा ये जो इस तरह की अद्वियात हैं वो ज़्यादा लेने से
کوئی گرمی خشکی کا لوگ پنجابی میں کہتے ہیں، بات کر رہا ہوں کہ وہ دوائی لگ جاتی ہے جی، ڈاکٹر نے دوائی جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے. لگنے کا بڑا عمل دلچسپ ہے کہ وہ لوگ ہمارے مصیبت ہے کہ پاکستان میں وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ینگ ایج پہ انہیں اسٹروک ہو جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر مریض بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں اور وہ بلڈ پریشر کی دوا کے ساتھ بھی یہی کھلواڑ کرتے ہیں کہ جی لینا ہے نہیں لینا، یا لینے پہ تھوڑا ٹھیک ہو گیا تھا پھر میں نے چھوڑ دی، بند کر دی. وہ چھوڑ دی بند کر دینے میں ایک دن وہ دماغ کے اندر پٹاخہ بولتا ہے اور وہ برین ہیمریج ہو چکی ہے. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چوکی کھیت. جب علاج جو ہے وہ پرہیز سے، پرہیز جو ہے وہ علاج سے کہیں بہتر ہے، تو ہم کہیں بہتر ہو کہ ہم پہلے سے کچھ اس کا تدارک کر لیں. اچھا، مریض کو یہ چاہیے کہ دوا جو ہے اس نے چونکہ کچھ مہینوں لینی ہے، اس میں اس کو فیملی ممبرز کی طرف سے انکریجمنٹ چاہیے. ایک تو جو اس کے مالی دشواریاں ہوں گی غالباً وہ فیملی ممبرز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوگا. دوسرا، اگر فیملی ممبرز اس کو گائیڈ کریں گے کہ بھائی پراپر ڈوز میں اور پراپر عرصے کے لیے آپ نے دوا لینی ہے تاکہ آپ کی ریکوری بھرپور ہو، تو میرا خیال ہے وہ مریض ان کی بات سنتا ہے اور انہی کی بات کا عمل کرتا ہے. تو معالج کو چاہیے کہ ان کو بہتر گائیڈ کرے، فیملی ممبرز کو، ممبر کے پیشنٹ کے علاوہ ان کو ساتھ گائیڈ کرے. اچھا صاحب، جو مینٹل ہیلتھ کے مسائل ہیں یہ دے گو ود دا لائف ڈے بائی ڈے اور ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. دس از ناٹ ونس کہ بخار ہوا اور آپ ٹھیک ہو گئے. اسی لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وین اٹ کمز ٹو اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو آپ اسی طرح لیں جیسے آپ بیماری جیسے زکام بخار کو لیتے ہیں. یو شوڈ گیٹ یور سیلف ٹریٹڈ. لیکن یہ زندگی کے ساتھ جو ہمارے ذہنی مسائل ہیں، جو ہمارے عوارض ہیں، جو ہماری پریشانیاں ہیں، دے گو ود دا لائف. وہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. تو ذہنی امراض میں مبتلا افراد کے لیے ہر دن ایک نئی جنگ ہوتی ہے. جی. اینڈ اس جنگ میں گھر والے جہاں پہ کام کرتے ہیں، جہاں پہ دوا کام کرتی ہے، سائیکیٹرسٹ اس کو ساری سپورٹ، پروفیشنل سپورٹ دے رہا ہوتا ہے، وہاں پہ تھوڑا اسپرچولیٹی کا بھی بینگ مسلم ایک عمل دخل ہے. تو تھوڑا اگر ہم رمضان اور روزے کو اس پوائنٹ آف ویو میں کنیکٹ کریں تو آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے ذہنی صحت کے اوپر وین اٹ کمز ٹو فاسٹنگ. دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ذہنی یا نفسیاتی کیفیات ہیں جو جب اعتدال سے ہٹتی ہیں تو بیماری کی شکل بنتی ہیں. صحیح. اچھا، روزہ الحمدللہ ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے ہمارے جسم میں بھی اور ہمارے دماغ کے اندر بھی ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ روزے کے اندر یہ بہت سارے عوامل جو ہیں یہ پھر سے اعتدال پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر کسی بندے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اسی لیے اس کی طبیعت ہے. اگر ایک بندے کے اندر بہت زیادہ ایگریشن ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کے کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی جو کیفیت ہے جسمانی بھی اور دماغی کیفیت بھی اس طرح سے اعتدال پہ آنا شروع ہوتی ہے کہ وہ جو انتہا کی اس کے اندر ایگریشن تھی وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو جذبات ہیں جن میں ہیجان پیدا اگر ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں اس میں بھی اعتدال پیدا ہوتا ہے. بالکل. روزہ ایک طرح کا کچھ گھنٹوں 12 گھنٹے سے اوپر جب روزے کی کیفیت گزرتی ہے تو ہمارے دماغ کے اندر کچھ قدرتی اجزاء ایسے پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں انڈوجنس اینڈورفنز. اچھا، اینڈورفنز اور کچھ اینٹی آکسیڈنٹس پیدا ہوتے ہیں جو بیماری کے خلاف ہماری مدافعت بھی بڑھاتے ہیں اور ڈیٹاکسیفیکیشن باڈی کی ہوتی ہے. اور سب سے ضروری چیز جو ہے، جو اینڈورفنز ہیں جب وہ دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایک طرح کا ہمارے جذبات کے اندر اچھا پہلو لے کے آتے ہیں. خوشی کا عنصر کہہ لیجیے، ریلیکسیشن کا عنصر، جیسے نیورو ٹرانسمیٹرز مختلف ہیں اور وہ آپ کو لے کے چلتے ہیں، اعتدال پہ آتے ہیں. تو جیسے سیروٹونین ہے ڈپریشن کے حوالے سے اس کو ٹھیک کرتی ہے. جو مریض زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں یا اسکیزوفرینکس ہیں جن میں بہت زیادہ ڈوپامین کی زیادتی ہوتی ہے دماغ میں، وہ اعتدال پہ آتی ہے تو ان کی علامات بھی قابو میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک طرح کا انہیں سکون ملتا ہے. ویسے بھی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے، کیونکہ ہم نے ایک اسٹڈی میو ہاسپٹل میں بھی کی تھی کہ جو مریض صبح سویرے آنکھ کھل جاتے ہیں، ڈپریشن کے مریضوں میں اکثر ارلی مارننگ ویکننگ ہوتی ہے، قدرتی طور پہ اذانوں سے کہیں پہلے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو ہم نے 2 گروپس میں تقسیم کیا کہ ایک گروپ وہ تھا جن کو ہم یہ تحریک دیتے تھے کہ وہ تہجد کی طرف، نماز پڑھنے کی طرف آئیں، وضو کر کے 4 نوافل پڑھ لیں. اور ایک گروپ جن کو چھوڑ دیا کہ وہ چلیں، جو جس طرح سے وہ وقت گزاری کرنا چاہتے ہیں کریں. تو جو تہجد گزاری کی طرف لوگ آئے تھے ان میں بہت مثبت اثرات تھے. ان کی جو ڈپریشن تھی اس میں ریکوری ریٹ بھی زیادہ تھا اور بہتر تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزے کی یہ جو کیفیات ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہے کہ پورا مہینہ ہی، بالکل پوری نوئے
انسان کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ کے اندر اس میں بہت سارے فیض و برکات ہیں اور شفا ہے. صحیح. تو جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی. صحیح ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری بیماریوں کے لیے روزہ جو ہے وہ ایک اعتدال کی کیفیت لے کے آتا ہے. صحیح. اور یہ اگر ہم مہینے میں ایک آدھا دن، یہ سال میں ایک مہینہ تو رکھتے ہیں روزے، تو یہ اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں تو بہت سارے فوائد ہیں. صحیح. ایون آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو کینسر کے مریض ہیں، بالکل، اگر روزہ بے شک مہینے میں 1 یا 2 بار وہ 20 گھنٹہ اور 20 گھنٹے سے زیادہ کا رکھیں تو ایک کیفیت جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ 20 گھنٹے کے بعد آٹوفیجی کے جسم جو سیلز ہیں پرانے بیکار پڑے ہوتے ہیں، جسم جب بہت زیادہ بھوک شدت لگتی ہے سیلز کو، خلیوں کو، تو وہ ان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ایک طرح کا آپ کا جو ٹریش پڑا ہوتا ہے آپ کے باڈی کے اندر وہ کھا پی جاتی ہے اور وہ ختم ہو سکتا ہے. اور اس میں وہ باقاعدہ سلیکٹیو ہوتے ہیں. کینسر سیلز کے اوپر ان کا اٹیک ہوتا ہے اور جو سیلز ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. صحیح. تو یہ تو ایک طرح کی بلیسنگز ہے کہ اگر ہم اس طرح کے روزے کے فوائد کو بھی جانتے ہوئے اس کا استفادہ کر سکیں. اچھا سر، جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں ان ڈپریشن پیشنٹس اگر ہم بات کرتے ہیں، جو سائیکولوجیکلی تھوڑے سے پیشنٹس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے اینڈ دے آر آن میڈیکیشن، تو ایٹ ٹائمس پیپل ڈو اسٹریس ایٹنگ ایز ویل، یا ان کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہے. یہ 2 قسم کے مسائل لوگوں میں آتے ہیں عمومی طور پہ، بٹ اٹ ویریز فرام پیشنٹ ٹو پیشنٹ. تو یہ جو ہمارا فاسٹنگ کا یا ہمارا روزے کا سسٹم ہے سائیکولوجیکلی اگر ہم بات کریں تو چونکہ آپ کی ایک روٹین سیٹ ہوگی کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے، آپ نے سحری کرنی ہے، پھر آپ نے شام کو افطاری کرنی ہے، تو آپ نے کھانا کھانا ہے. تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے اس کو ہم اگر تھوڑا سا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں اور تھوڑا میئر کر سکیں تو. دیکھیں، روزہ نام ہی صبر کا، استقامت کا اور ایثار کا ہے. اور روزہ یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ بھوک اور پیاس کا شکار ہوتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، باقی لوگوں کے ساتھ آپ کو ایک ہمدردی کا عنصر. اچھا، جب آپ خود بھی اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو لامحالہ آپ کو یہ سبھی فوائد ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزے کی کیفیت میں آپ کو یہ بہت ساری باتیں جو ہیں، یہ بہت سارے فوائد جو ہیں یہ مل سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ ان کو ایک اس اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے بھی لے کے آگے چلیں. اور جسمانی لحاظ سے تو فوائد ہیں ہی. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایک طرح کا امپلسیو ایٹنگ ہے، یقین مانیں کہ روزے کی کیفیت میں وہ سسٹم بھی کافی حد تک اعتدال میں آتا ہے. اور لوگ جو ہیں شروع میں ایک دفعہ آپ کو فیلنگ آتی ہے، مگر اس کے بعد وہ سسٹم میں ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور جسم جو ہے اس چیز کو، ذہن کو باور کراتا ہے کہ اس کیفیت کو اسے ایکسیپٹ کرنا ہے. اور وہ پھر اعتدال میں آتے ہوئے الحمدللہ وہ افطار تک جو کیفیت ہے وہ ٹھہراؤ کی سی ہوتی ہے اور اس کیفیت سے وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں. دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ روزے میں آپ سحر اور افطار پہ کھاتے ہیں، ان بیٹوین آپ بنج ایٹنگ نہیں کرتے، کچھ اور کھانا پینا ہر وقت جو منہ پہ چلتا رہتا ہے وہ بند ہوتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آنت کو بھی کچھ گھنٹوں کے بعد آرام ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو ہماری گٹ کے اندر بیکٹیریا ہے ان کو، جو پازیٹیو بیکٹیریا ہے ان کی گروتھ بہتر ہوتی ہے. لہٰذا آپ کی جو ڈائجیشن ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بہت سارے جو معدے کے عوارض ہیں، تیزابیت ہے، گیس ہے، گولا ہے، ان مریضوں کو بھی بہت حد تک فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہی ہے کہ ایون آپ سحر اور افطار میں بھی اعتدال کریں اور ڈائٹ کو ذرا کیئرفلی چوز کریں. ہم اسی کو بات کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا معدہ بہت خراب ہے، مجھے گیس ہے، مجھے بد ہضمی ہے، جبکہ ان ریئل سینس وہ ایک سائیکیٹرک پیشنٹ ہوتا ہے، اس کے کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا بہت سارے لوگ گیسٹرو کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے مسائل ہیں. تو جو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے اس کا گٹ کے اوپر کتنا امپیکٹ پڑتا ہے اگر ہم بات کریں تو جنرل پبلک کے لیے میں صرف آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معدہ سمجھیے کہ ڈائریکٹ آپ کے دماغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. صحیح. اچھا، جب بھی انسان اینگزائٹی کی کیفیت میں آتا ہے تو اینگزائٹی ڈس آرڈرز میں یا اضطرابی کیفیت میں بہت ساری جو علامات ہیں وہ ان کا اثرات جو ہیں معدے کے اوپر ہیں. اس میں تبخیر ہے، گیس ہے، گولا ہے اور تیزابیت ہے یا بدہضمی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، یا گیسیس ایرکٹیشنز کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈکار آتے ہیں، یہ والی کیفیت ان کی بنتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ڈپریشن کا بھی مریض ہے ان میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو روزے کی کیفیت میں اس کے اندر کافی حد تک بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے اور آتی ہے. خاص طور پہ اگر الحمدللہ وہ ساتھ اپنا علاج بھی کیا جا رہا ہے، اپنا ڈپریشن کا توڑ دوائی بھی لے رہا ہے،
تو اس کے اثرات اور زیادہ انہینس ہو جاتے ہیں, بہتر ہو جاتے ہیں, اور فوائد کئی گنا ہو کے سامنے آ جاتے ہیں. اچھا سر, ایک اور بات جو, کیونکہ میں تھوڑا جنیرک وہ چیزیں وہ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں جو عام پبلک کے سوال ہیں. مطلب اگر ایک اسموکر آدمی سے ہم ملیں تو وہ کہتا ہے کہ یار میرا اسموکنگ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, بٹ میں روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن اگر اس کو ہم جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے پاس ایک پنشمنٹ اور ریوارڈ والا ماڈل ہے سائیکالوجی میں کہ آپ کسی چیز کو کسی چیز سے کنیکٹ کر دیتے ہیں, تو ایک جو اسموکنگ سیزیشن ہے یا سگریٹ چھوڑنے کے لیے ایک بندہ کوشش کر رہا ہے, تو اگر وہ فاسٹنگ کرتا ہے, وہ روزہ رکھتا ہے, تو سائیکولوجیکلی اس کے اوپر کیا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے؟ یقینی طور پہ جیسے میں نے کہا کہ روزہ نام ہی صبر استقامت کا ہے اور ایثار کا ہے, تو جب بھی انسان اس کیفیت میں آتا ہے کہ وہ ایک صبر کی سی کیفیت اپنے اوپر طاری کرتا ہے جسمانی طور پر, دماغی طور پہ, تو لامحالہ اس کے اثرات کہہ لیجیے کہ اوور ویلمنگ ہوتے ہیں, اس کو فوائد بے شمار سیکٹرز میں یا جہتوں میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو سگریٹ نوشی والے افراد ہیں, شروع میں تو ہو سکتا ہے ایک آدھے دن ان کو زیادہ ارج ہوتی ہو کہ سگریٹ پینا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کی اتنی ارج نہیں ہوتی جتنی سگریٹ پینے کی ارج ہو, چونکہ وہ دماغ کے اندر جو نیورو ٹرانسمیٹرز ان کی کمی بیشی کا مسئلہ ہوتا ہے, اور جو اس کو کہہ لیجیے کہ ریوارڈ سسٹم ملتا ہے, اور جو دماغ کے اندر اینڈورفنز بنتے ہیں. لیکن روزے کی کیفیت میں یہ ساری حالتیں جب اعتدال میں آتی ہیں تو یقین مانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی ایک بلیسنگ ہے کہ وہ اس روزے کے ثمرات کو سمیٹیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آنے والے مہینوں میں جب وہ روزے کی کیفیت میں نہ ہوں تو تب بھی وہ اپنی سگریٹ نوشی کو اعتدال میں رکھ سکتے ہیں, یا وہ یہ تہیہ کر سکتے ہیں کہ ہم سگریٹ نوشی چھوڑ ہی دیتے ہیں, کیونکہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں, فوائد کم ہیں. فائدہ تو ہے ہی کوئی نہیں, نقصان ہی نقصان ہے. تو روزہ میرا خیال ہے انسان کو ذہنی طور پہ اس طرح سے تیار کرتا ہے, کہہ لیجیے وہ دفاع کا نظام دیتا ہے ان سارے خرافات کے اگینسٹ, ارجز کے اگینسٹ, کہ یہ جو جہاں پہ انسان امپلسو ہو جاتا ہے اور بے قابو سا ہو جاتا ہے, تو ان سب کے اوپر اس کا جو ہے کنٹرول وہ مؤثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, میں اس بات سے یہ سمجھاؤں کہ when it comes to addiction تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس کو آپ یہ باور کراتے ہیں کہ آپ یو آر ناٹ اے ڈرگ ڈیپینڈنٹ پرسن, آپ کے اندر اتنی ارج اور ول ہے کہ آپ اس ایڈکشن کو اوور کم کر سکتے ہیں, اور آپ ساتھ ساتھ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. سیم از دا کیس ود سگریٹ والا جو بھی بندہ کرتا ہے. انسانی دماغ دیکھیں نا عجیب, ایگزیکٹلی, کہ آپ نے دماغ کو یہ باور کرانا ہے کہ یو آر کیپیبل آف ڈوئنگ دس وداؤٹ ڈیپینڈنگ آن اینی تھنگ. دیکھا نا, میں ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک دو سٹوریز پڑھی کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو بغیر آکسیجن کے. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ ایک جذبہ ہوتا ہے انسانی دماغ کے اندر, وہ تحریک اپنے آپ کو یقین دلاتا ہے فرد کے جی کہ میں اس کیفیت سے گزر سکتا ہوں, میں یہ کر گزرتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. یہی کیفیت یہ ہے کہ ایڈکشن بھی جو ایک چیز ہے, آپ کو ایک عادت تو پڑتی ہے, اگر آپ تہیہ کر لیں, ارادہ کر لیں انسان, تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اصل بات تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے اپنے ارادے کی ہے, کیونکہ کسی نے باہر سے آ کے تو اس کو ہیلپ نہیں کرنی, اس نے خود ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ غلط کام ہے. ہاں, اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے اور مجھے اس کو چھوڑنا ہے, تو پھر یقینی طور پہ وہ اس کی طرف راغب ہوگا, مائل ہوگا, اور کچھ اپنے کہہ لیجئے کہ اسباب اس کے لیے ڈھونڈے گا اور اپنے آپ کو سپورٹ کرے گا, اور اس جھگڑے سے دور ہو سکتا ہے. اور ہو جاتے ہیں اکثر لوگ, ایسا ہی ہے. یہ سگریٹ نوشی کا بھی وہی ہے مطلب. اچھا سر, تھوڑا سا ہم ایک میں چھوٹے چھوٹے چنکس میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ روزے کے جو سائیکولوجیکلی معاملات ہیں, اور روزے کو لوگ جب جوڑتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا تو اس چیز کا کیا بنے گا, اس چیز کا کیا بنے گا. ہم نے بات کر لی, دوائی کی بات کر لی, لیورس کے لیے بات کر لی, اسموکنگ سیزیشن کی بات کر لی. اگر ہم تھوڑا سا موڈ سوئنگس کی بات کریں, جو لوگوں میں ابھی آپ نے کہا ہجان کی کیفیت ہوتی ہے, اور موڈ سوئنگز آتے ہیں لوگوں کے, اور وہ جب ان کی ایٹنگ ہیبٹس اور یہ ان کا اٹھنا بیٹھنا یہ سارا ایک سائیکل میں آ جاتا ہے بالکل ٹیکنیکلی, تو اس کا کیا پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے؟ یقینی طور پہ جب آپ کے کھانے پینے کا عمل جو ہے ریگولیٹ ہو جاتا ہے, اور جب آپ وقفے سے کھانا معدے میں نہیں ہوں, اور معدے کو کہہ لیجیے کہ تھوڑا سا ہر وقت اضطراری حالت میں نہیں ہونا, اور اس کو تھوڑا سا سکون اور چین بھی ملتا ہے, آرام ملتا ہے, تو اس کے اثرات جیسے میں نے کہا کہ دماغ کے ساتھ ڈائریکٹ لنکیج ہے آپ کا, گٹ کا, معدے کا, انٹسٹین کا, تو وہ سکون کی سی کیفیت جو ہے وہ دماغ کے اندر بھی جاتی ہے, اور خود دماغ کے اپنے اندر کچھ مواد ایسے پیدا ہوتے ہیں جو کہ انسان کو سکون کی سی کیفیت کے اندر لے کے آتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے
کوئی کسی فرد کے حوالے سے بات کی کہ جی وہ فلان کو بہت طیش آتا ہے، غصہ آتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یہ تاکید کریں کہ وہ کثرت سے روزے رکھا کریں. روزہ یقینی طور پہ جب بھی آپ اس کیفیت میں ہوتے ہیں تو آپ کی دماغی کیفیت جو بہت زیادہ اضطراب کی بنتی ہے، جو بہت زیادہ میں کہہ لیجیے کہ جس میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، ایگریشن پیدا ہوتی ہے، تو جو آپ کے موڈ یا مزاج میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے وہ بھی کافی حد تک اعتدال میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ یہ ریگولیٹ کر لیں سحر و افطار کو، ان اوقات کو، تو یقین مانیں آپ خود نوٹ کریں گے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں اس طرح کے لوگوں کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ بہت حد تک پرسکون رہتی ہے. اور وہ جو ان کے اندر بہت زیادہ موڈ یا مزاج میں اوپر نیچے ہو رہا تھا، تشدد کسی کیفیت بنتی ہے یا زیادہ ایگریشن کی طرف وہ لوگ آتے ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں. بالکل یقینی طور پہ. اچھا سر، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک آخری سوال کہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں معاشرے میں تو بہت سارے اسپرچول ہیلرز ہیں یا بہت سارے سو کالڈ اسپرچول ہیلرز ہیں، اور ابھی رمضان ہے اور ایک ہمارے یہاں روحانیت اور وہ چیزیں اور ریلیجیس معاملات، ریلیجیس پریکٹس بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہائی لیول پہ ہوتی ہے ہر بندے کی. تو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب جو بیلنس ہے، obviously وی آر مینٹل ہیلتھ پروفیشنل اینڈ وی ایکچولی موٹیویٹ دا پیپل کہ آپ آئیں اور آپ آ کے پروفیشنل لوگوں سے ہیلپ لیں رادر دین کہ آپ جائیں. تو ہماری سوسائٹی میں ایک عام معاملہ ہے کہ جی ڈپریشن ہے تو آپ ذکر کرنا شروع کر دیں، آپ فلانی آیت پڑھنا شروع کر دیں، آپ یہ کرنا شروع کر دیں. جبکہ جو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے یا کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کسی پاگل ڈاکٹر کو جا رہے ہو تو یہ تو اللہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے ڈپریشن ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر ہمیں گائیڈ کر دیں کہ ایک عام آدمی، ایک لے مین جو ہے، ہاؤ ہی کین ڈیفرینشیٹ کہ اس کو کتنا بیلنس اسپرچولیٹی کی طرف کرنا ہے اور کتنا اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ دوا اور دعا دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے. اگر ایک فرد کا یقین ہے کہ وہ دم کرتا ہے یا قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت سے اس کو کچھ ثواب کا عنصر ہے، یا قرآن پاک کی چند آیات پڑھ کے وہ پانی کو دم کر کے پیتا ہے تو اس کو شفا ملتی ہے، تو اس کے یقین کو تو ہمیں چھیڑنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے، آپ چاروں کرسی پڑھیں، ان کو پانی کے اوپر دم کریں اور اس پانی دم کی اور پانی سے آپ دوائی لیں اپنی صبح شام. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک کانسیپٹ تھا پہلے کہ جی یہ ذہنی امراض ہیں، یہ آصف سایہ جن کے اثرات ہیں اور یہ ذہنی کیفیت ہے یا مذہبی یا اس حساب سے اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے ہی لوگوں نے جوڑ دی تھی. کیونکہ سائیکیٹری کی جو پیش رفت ہوئی تھی، ادویات آنا شروع ہوئی، وہ 60s میں آنا شروع ہوئی. تو آج سے کوئی 60-70 سال پہلے تو کوئی زیادہ پروگریس تھی ہی نہیں. جیسے ہماری سب سے پہلے دوائی لارجیکٹل جو کہ ایگریشن کے مریضوں کو کام ڈاؤن کرنا شروع ہوگی تو ایک بریک تھرو میں ملا. پھر ایک ہماری دوائی شروع کی آئی ٹوفرانل، امیپرامین، تو اس نے ڈپریشن کے مریضوں کے موڈ کو اپلفٹ کرنا شروع کیا. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یار یہ جو چیزیں ہیں، ذہن کی کیفیات ہیں، مد و جزر موڈ کے، یہ سائنٹیفک ان کا ایک بنیادی بیسس ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اب سائنٹیفکلی کہ انسانی دماغ کے اندر کچھ کیمیکلز کی کمی یا بیشی واقع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عام لوگ یہ سمجھیں کہ جیسے دماغ کی بیٹری یا ڈاؤن ہوتی ہے یا اوور چارج ہوتی ہے. اوور چارج ہوگی تو ایگریشن آئے گی، زیادہ ہیجان آئے گا، غصہ آئے گا، اور مریض بہت زیادہ بولے گا، بہت زیادہ انرجی اس کے اندر. اور اگر وہ انڈر چارج ہو جائے گی تو وہ لو فیز میں چلا جائے گا، ڈپریشن کی طرف چلا جائے گا. اب اس کا یہ ایک سائنٹیفک بیسس ہے. اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یار کسی کو صدمہ ہوتا ہے، اچانک کو بری خبر سنتا ہے تو وہ اداسی پریشانی، مگر یہ تو قدرتی عوامل ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو علامات ہیں یہ ہم سبھی کے اندر ہوتی ہیں. علامات کے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں نفسیاتی عارضہ ہے، یہ بیماری ہے اور ہمیں علاج چاہیے. ہاں، یہ علامات جب ایک کہہ لیجیے کہ اسٹیج سے آگے بڑھ جاتی ہیں، ان میں ایک شدت آ جاتی ہے اور یہ ایک عرصے سے زیادہ چند ہفتوں سے آگے چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کرتی ہیں جس کا علاج ہونا چاہیے. اور ہمیں معالج سے مل کے آج کل کے زمانے میں چونکہ بہت سارے ان ذہنی عوارض کی یہ ادویات ہیں، مؤثر ہیں، وہ دوائیاں لے کے تو اپنے آپ کو پھر سے ایک بھرپور زندگی کی طرف لے جانا چاہیے. کیونکہ ہمارا پیغام یہی ہے کہ جی بھرپور ذہنی صحت خوشگوار زندگی کی ضامن ہے، اور انسان اگر اپنا علاج بر وقت کر لے تو پھر سے خوشیوں بھری زندگی پھر سے گزار سکتا ہے. جی تھینک یو سو مچ. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے
مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اور ان کی رائے جانیں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں, آپ کی کوئی کیوریز ہوں, تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھی ہمیں لکھ سکتے ہیں, ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں, یا یو کین ریچ آؤٹ ٹو ڈاکٹر ریاض بھٹی کے صاحب کے جو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ان کے اوپر, تاکہ ان کا جواب دیا جا سکے. ہم آج کا پروگرام یہاں اس امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ جو ذہنی صحت کے مسائل ہیں اس کو کم کرنے میں ہم جو اپنا کردار ہے وہ ادا کر سکیں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کر سکیں. اسی میسج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.